का युरीदून अन यतहाकमू इला तागूत वक़द उमिरू अन यकफुरू बिही व युरीदु शैतानु अन युज़िल्लहुम ज़लालन बईदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से दर्स कुरान की मजलिस के लिए हाज़िर हैं। अल्लाह कबूल फरमाए। सूरह निसा की आयत नंबर 60 से आज ये रुकू शुरू हो रहा है और 70 तक 11 आयात पर मुश्तमिल ये रुकू है। और इसका मुख्तसर अगर एक दो लफ्ज़ों में उन्वान हम तलाश करें तो उन्वान होगा इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान की तालीमात में ईमान का भी तज़किरा है, आमाल का भी तज़किरा है। और ईमान में ईमान बिल्लाह, ईमान बिल रिसालत, ईमान बिल आखरत, जब तक ईमानियात सही नहीं होगी आमाल सही नहीं हो सकते हैं। इसलिए कोशिश करनी चाहिए ईमानियात को सीखने की, समझने की, जानने की और अपनाने की। अल्लाह फरमाते हैं अलम तरा इलल्लज़ीना यज़उमूना, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या आपने नहीं देखा उन लोगों का हाल जो दावा करते हैं अन्नहुम आमनु बिमा उनज़िला इलैका। ये मुनाफिकीन का तज़किरा, जो दावा करते हैं कि वो ईमान रखते हैं उस पर, उस किताब पर जो आप पर नाज़िल की गई है। यानी इस किताब पर ईमान का दावा तो मुनाफिकीन का भी था, दावा उनका भी था, ज़बान से दावा था, दिल से कबूल करना और अमल से साबित करना ये नहीं था। इकरारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल क़ल्ब, फ़र्क है। दोनों बातें ज़रूरी हैं तब ईमान मुतहक्कक होता है। क्या आपने उन लोगों का हाल नहीं देखा जो दावा करते हैं कि वो ईमान ले आए, ईमान रखते हैं उस पर जो किताब नाजिल की गई आपकी तरफ, वमा उनज़िला मिन क़ब्ल का, और उन किताबों पर जो नाजिल की गई आपसे पहले। अच्छा, अब ये उनके दावे का जिक्र है कि दावा तो उनका है कि वो आसमानी किताबों को चाहे ये है चाहे इससे पहले वाली मानते हैं, लेकिन अब अमली तौर पर क्या करते, अगला तज़किरा वो आ रहा है। युरीदूना, लेकिन चाहते ये हैं अन यतहाकमू इला तागूत, के फैसले करवाएं तागूत से। दावा है कि हम कुरान को मानते हैं, पहली आसमानी किताबों को मानते हैं। जब किसी फैसले का वक़्त आता है, फैसले की घड़ी आती है, तो फिर कहते हैं किसी शैतान से, तागूत से। तागूत हर उस निज़ाम को, हर उस शख्स को जो हक के खिलाफ फैसला करे उसको तागूत कहते हैं। उसका तर्जुमा शैतान कर दिया जाता है। शैतान भी हक के खिलाफ हर फैसला करता है। तो फरमाया दावा उनका ये है कि हम ईमान रखते हैं इस किताब पर और इससे पहले आसमानी किताबों पर, लेकिन अमली तौर पर जब कभी फैसले की ज़रूरत आती है तो फिर कहते हैं शैतान से फैसला करा लें, उस बंदे के पास चले जाएं जो हक के खिलाफ फैसला करने वाला। शान नज़ूल में जो रवायात लिखी गई उनमें एक रवायत का तज़किरा करता चलूं कि एक मुनाफिक का और एक यहूदी का आपस में किसी बात पर झगड़ा हो गया। अब यहूदी को पता था कि हक मेरा है, वो कहे कि आपके नबी की तरफ चलते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे फैसला करवाते हैं। मुनाफिक को पता था मेरा हक नहीं, यहाँ वहां पे हक के मुताबिक फैसला होना, ये मुझे नहीं मिलना, वो कहे चलो काब बिन अशरफ के पास चलते हैं जो यहूदियों का सरदार था, जो वहां पे कुछ दे दिलाकर फैसले हो जाते हैं, सिफारिशें चल जाती हैं, रिश्वत चल जाती। तो मुनाफिक कहता है चलें काब बिन अशरफ के पास, यहूदी कहता है चले मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास। ये हक की पहचान है कि दुश्मन भी कहे उससे फैसला करवाना है। मक्का वाले जान लेने पर तुल गए लेकिन मजबूर है सादक और अमीन कहने पर, क्योंकि 40 साल की जिंदगी सामने गुजरी है।
40 साल की जिंदगी, 50 साल की जिंदगी गुजरी है सामने, 53 साल की, और उसमें उन्होंने देखा है कि ये हस्ती सादक और अमीन है अपने कौल में, फेल में, अमल में, मुआमलात में। तो ये बड़ा सबक देती ये आयत और ये रवायत हमें सबक देती है कि क्या ऐसा तो नहीं होता कि बाज मामलात में हम बड़े दीन के अलमबरदार बंदे, जब हमें उम्मीद है हमारे हक में फैसला आना है, ये आयत मेरे हक में आ रही है, ये मेरे मौके पर पेश कर, ये देखो कुरान की आयत, ये देखो हदीस रसूल। लेकिन जब वो मेरे मौक़िफ़ के खिलाफ होती तो हम कहते हैं ज़ईफ़ होगी रवायत, फिर ऐसे बयान देने लग जाते हैं। फिर हम कहते हैं भाई ये 1400 साल पहले कुरान नाज़िल हुआ था, अब दुनिया बदल गई, हालात बदल गए, तकाजे बदल गए। फिर शैतान ऐसे ख्यालात सुझाता है बंदे को। तो ये बातें फौरन मुतनब्बे करती हैं कि हमें अपने अंदर झांकना है, क्या हमारा रवैया तो नहीं कभी कभी ऐसा हो जाता कि जब इधर फायदा देखा तो इधर हो गए, इधर फायदा देखा तो इधर हो गए। कभी इस्लामी निज़ाम अच्छा लगने लग गया, शरीयत अच्छी लगने लग गई, अगर अपने मौक़िफ़ को तक़वियत मिली और फायदा नजर आया, और अगर अपने मौक़िफ़ के खिलाफ पड़ा तो फिर किसी और का कौल पेश कर दिया, किसी और निज़ाम की बात कर दी। तो ये रवैया यहां पे डिस्कस हो रहा है। वक़द उमिरू अन यकफुरू बिही, हालांकि इनको हुक्म दिया गया था कि तागूत का, हक के खिलाफ बातिल का और शैतान का इनकार करना है। हुक्म दिया गया था उसका इनकार करो। ये अपने फैसले ही लेकर उसकी तरफ चल पड़े जी, फैसले ही उनसे करवा लेते हैं। तो ईमान याद तो रह ही ना गई। इसका मतलब है अल्लाह पर ईमान ही नहीं है, तागूत पर ईमान है। और यही ढिल मिल यकीन हमारी जो तजब्जुब है, कभी इधर कभी उधर, खुल कर ना हक के साथ खड़े होते हैं, दुनिया प्यारी लगती है। हक दुनिया छीन तो नहीं लेता। हक परस्त इसी दुनिया में रहते हुए अब्दुर्रहमान बिन औफ लाखों करोड़ों पति बन गए, इसी दुनिया में रहते हुए थे। तो फरमाया वह युरीदु शैतानो, और शैतान ये चाहता है, वो भी यही चाहता है। उसका क्या इरादा, उसकी क्या ख्वाहिश है, अन युज़िल्लहुम, कि इन लोगों को भटका दे, बहका दे, गुमराह कर दे, ज़लालम बईदा, दूर की गुमराही में ले जाए। शैतान हक के करीब नहीं रहने देता, वो तो जब भटकाता है तो वो दूर ले जाता है ताकि इसके वापसी का चांस खत्म हो जाए। अगर आप हक के करीब रहेंगे तो कभी भी आप मुतासर होकर उधर जा सकते हैं। तो शैतान दूर की गुमराही में, कितनी आयतों के आखिर में आएगा कि शैतान दूर की गुमराही में ले जाता है, वो हक से बहुत दूर ले जाता है ताकि पलटने का चांस ना रहे, उसका काम मुकम्मल हो जाए। वज़ा कील लहुम, और जब इन लोगों से कहा जाता है, मुनाफिकीन की तज़किरा चल रहा है, तालो, आओ, इला मा अंज़लल्लाहु, उस हुक्म की तरफ, किताब की तरफ जो अल्लाह ने नाज़िल की है, व इला रसूल, और रसूल की तरफ, उससे फैसला करवाओ। और अल्लाह की किताब की तरफ, रसूल की तरफ आना, यानी अल्लाह की किताब के फैसलों की तरफ ही आना है। रअयतल मुनाफिकीना, तुम ए महबूब देखोगे मुनाफिकों का हाल, जब उन्हें कहा जाएगा कि आओ अल्लाह की किताब की तरफ और रसूल की तरफ, तो उस वक़्त इनका हाल क्या होगा तुम देखोगे। यसुद्दूना अन्का सुदूदा, तो कन्नी कतराएंगे, रुकेंगे, बचने की कोशिश करेंगे, आपके तरफ आने से रोक जाएंगे, आपकी तरफ नहीं आएंगे, हीले बहाने से भागने की कोशिश करेंगे, निकलने की कोशिश करेंगे, बचने की कोशिश करेंगे कि इधर नहीं आना। फ़कैफ़ इज़ा असाबतहुम मुसीबतुम बिमा क़द्दमत अयदीहिम, तो क्या हाल होता है इनका जब इनको कोई मुसीबत पहुंच जाती है इनके अपने हाथों की कमाई से। यानी ये जो मुनाफिकीन ऐसी हरकतें करते हैं हक के खिलाफ, और उनकी किसी हरकत पर कोई मुसीबत इन पर आ जाती है, तो फिर इनका क्या हाल होता है। सुम्मा जाऊका याहलिफूना, फिर कसमें खाते हुए आपके पास दौड़ते हैं। जब फैसले करवाने होते हैं तो बातिल की तरफ जाते हैं, तागूत की तरफ जाते हैं, काब बिन अशरफ की तरफ जाते हैं।
لیکن جب کوئی مصیبت پڑ جاتی ہے تو پھر قسمیں کھاتے ہوئے، قسمیں کس لیے کھاتے؟ اپنے ایمان کی سچائی کے لیے۔ اللہ کی قسم ہم سچے مسلمان ہیں، سچے مومن ہیں، اپنے ایمان کے لیے قسمیں، ایمان کا یقین دلانے کے لیے قسمیں کھاتے ہیں۔ تو فرمایا جب مصیبت پڑتی ہے کوئی جو ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے تو پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف آتے ہیں قسمیں کھاتے ہوئے، باللہ، اللہ کے نام کی قسمیں کھاتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ ان اردنا الا احسانا و توفیقا، ہمارا ارادہ اور کچھ نہیں تھا، ہم تو بس بھلائی چاہتے تھے، موافقت چاہتے تھے۔ اب وہی روایت میں آتا ہے نا کہ ایک یہودی اور منافق کا کسی جھگڑا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں آ گئے تو آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ تو کیا سبق ملا؟ کہ فیصلہ حق کا کرنا ہے، بندے کو دیکھ کر نہیں کرنا، فیصلہ معاملے کا ہونا ہے، جھگڑے کا تصفیہ ہونا ہے۔ اور وہ اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا کہ آپ نے حق کو قائم رکھنا ہے، انصاف کی اور عدل کی بات کرنی ہے، اور گواہی حق کی دینی ہے اللہ کی خاطر، کسی اور رشتے، کسی اور ناطے، کسی اور تعلق، کسی اور مجبوری اور ضرورت کے تحت نہیں۔ یہ ابھی جا کر دیکھ لیجئے کہ آپ کبھی عدالتوں میں جائیے گا گواہیاں کیسی آ رہی ہیں، وہ قرآن پر ہاتھ رکھ کر گواہیاں دے رہے ہوتے جو موقع پر ہی نہیں ہوتے۔ ایسے ہی نظام تباہ نہیں ہوا، ہماری اخلاقیات کا ایسے ہی جنازہ نہیں نکلا، آہستہ آہستہ ایسے ہی نکلا ہے جیسے ہمارے روایات بدلتی گئی، ہمارے تقاضے بدلتے گئے، ہم وقت کے ساتھ ساتھ دین سے ہٹتے گئے اور شیطان کا شکار ہوتے گئے۔ باللہ، اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں۔ ان ارادنا، ہمارا ارادہ نہیں تھا الا احسان و توفیق، مگر اس لیے کہ ہم چاہتے تھے بھلائی ہو اور موافقت ہو۔ اب وہ یہودی، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا، منافق کو چین نہیں آیا، وہ لے کر چلا گیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ جی ہمارا ایسے ایسے جھگڑا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہودی نے کہا میرے حق میں کیا، صاحب دوسرا تو بتانا ہی نہیں چاہتا تھا کہ میرے خلاف ہو گیا ہے، یہودی نے کہا جی میرے حق میں فیصلہ کیا، اب یہ کہتا ہے آپ کے پاس، تو آپ نے بھی یہودی کے حق میں فیصلہ کیا۔ اب منافق کو صاف ظاہر ہے اپنی پسند کا، وہی ایمان کمزور کی علامت ہے کہ حق نہیں چاہیے، انصاف نہیں چاہیے، اپنی پسند کا فیصلہ چاہیے۔ تو کیا اس بات پر اگر ہم غور کرنے لگ جائیں کہ اپنی پسند کا فیصلہ چاہیے ہمیں یا حق اور انصاف کا چاہیے؟ کیا ہمارے گھروں کے فیصلے ایسے ہوتے ہیں، ہمارے برادری کے فیصلے ایسے ہوتے ہیں، ہمارے معاملات دفتروں میں ایسے ہوتے ہیں، ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ ہم حق کا فیصلہ کرنا ہے، حق کی بات کرنی ہے، چاہے میرے خلاف ہو، چاہے میرے والدین کے خلاف ہو، چاہے میرے گھر کے خلاف ہو، بات حق کی کرنی ہے۔ یقین کرو جو بندہ حق پر قائم ہو جاتا ہے وقتی نقصان بھی اٹھائے گا، اللہ کے ہاں عزت اور ترقی پائے گا۔ وہ حق کا علم بردار ہوتا ہے، حق کا جھنڈا اٹھانے والا ہوتا ہے۔ تو اب پھر یہودی کے حق میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ دے دیا، وہ وہاں سے لے کر حضرت عمر فاروق کے پاس چلا گیا، کہنے لگا ابھی ایک اور چانس ہے، ایک تیسری جگہ اپیل کرنے کے لیے چلا گیا کہ شاید وہاں سے کام بن جائے۔ تو جا کر پھر بتایا، یہودی نے کہا جی میرے حق میں 2 جگہ سے ہو چکا ہے، آپ نے فرمایا پھر ٹھہرو ابھی میں اندر سے ہو کے آتا ہوں، ادھر ہی ٹھہرنا، جانا نہیں، میں بھی کرتا ہوں فیصلہ۔ فاروق اعظم ایسی نام تو نہیں پڑ گیا تھا، ابھی ہو کے آتا ہوں، تو اندر گئے، تلوار میان سے نکالی اور باہر نکلے اور تلوار ماری، منافق کا سر کاٹ دیا۔ فرمایا جو اللہ کے رسول کا فیصلہ تھا ماننے اللہ رسول کا، میرا یہ فیصلہ اس کے بارے میں ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ نہ اپنا نفع دیکھتے تھے نہ نقصان دیکھتے تھے، حق دیکھتے تھے۔ ہمارے سامنے حق واضح ہوتا، ہمیں پتا ہوتا حق پر کون ہے، ہم ڈنڈی مارتے ہیں، کبھی بھائی کے لیے، کبھی بیٹے کے لیے، کبھی ماں کے لیے، کبھی بہن کے لیے، کبھی رشتے کے لیے، کبھی دوستی کے لیے، کبھی تعلق کے لیے، جبکہ اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات اور قرآن کی تعلیمات یہ ہے کہ حق کی بات کرنی ہے، چاہے اپنے دوستوں کو چھوڑو، رشتوں کو چھوڑو، چاہے اپنے خلاف جا رہی ہو، اپنے حق کا علم اٹھانا ہے۔
اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ کو خوب پتہ ہے کہ ان کے دلوں کے اندر کیا ہے. یعنی زبان پر جو اقرار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کر رہے ہیں، اللہ کو خوب پتہ ہے کہ یہ زبان پر یہ اندر نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ کو خوب پتہ ہے ان کے دلوں میں کیا ہے. اچھا، اب یہ سب سے بڑا سبق اور نصیحت اللہ اپنے نبی کو جو کرتا ہے وہ قرآن میں آ رہی ہے. ہو گیا معاملہ واضح ہو گیا کہ یہودی حق پر تھا، منافق باطل پر تھا، منافق کا پول کھل گیا، وہ قتل ہو گیا روایت کے مطابق. تو اللہ فرماتا ہے سارا کچھ بیان کرنے کے بعد کہ مجھے سارا پتہ ان کے اندر کیا ہے اور ان کی زبان پر کیا ہے. اللہ اب نصیحت کر رہا ہے، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اے میرے محبوب ان سے درگزر کریں. بس فوراً مواخذے کا حکم نہیں ملا پکڑ لو ان کو، نہیں، ایسے نظام نہیں چلتے ہیں فوراً پکڑے پر. اللہ درگزر کا سبق دیتا ہے. اللہ کا نظام کائنات چل ہی اسی اصول پر رہا ہے، درگزر سے کام لینا. اللہ درگزر سے کام نہ لیتا ہوتا تو آج ہم موجود ہی نہ ہوتے، کہیں کا قصہ تمام ہو چکا ہوتا. یہی درگزر کی پالیسی اس نظام کائنات کو چلائے ہوئے ہے، اور یہی درگزر کی پالیسی ہمارے کاروبار، تعلقات، رشتوں کو چلانے کی وجہ ہے. اگر ہم اس درگزر کی پالیسی کو اپنائیں گے اپنے معاملات میں، بیوی بچوں کے معاملات میں، دوست احباب کے معاملات میں، یہ نہیں ہے کہ میں ہی درگزر کر رہا ہوں، میری کتنی حرکتوں پر دوسرے کر رہے وہ میں سوچتا ہی نہیں ہوں. اصل مسئلہ یہ ہے، میں کہتا ہوں میں کیوں درگزر کروں جی، ایک بار کی، دو بار کی. یہ نہیں سوچتا کہ میرے پر وہ 10 بار کر چکے، میں نے اگر 2 بار کی تو 10 بار درگزر کر چکے میرے رویے پر. بس نظر آگے ہی رہتی، اپنی طرف تو نظر پلٹتی نہیں. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اے میرے محبوب ان سے چشم پوشی کیجئے، درگزر کیجئے. وَعِظْهُمْ، سمجھاتے رہیے، نصیحت کرتے رہیے، تعلیمات دیتے رہیے، اس سے نہیں رکنا. ان کی غلطیوں سے درگزر کرنا ہے، مواخذے سے درگزر کرنا ہے، پکڑنے سے درگزر کرنا ہے، سختی سے درگزر کرنا ہے، اس سے درگزر کرنا ہے، لیکن سمجھانے کا کام نہیں رکنا چاہیے. وَعِظْهُمْ، ان کو واعظ کرتے رہیے، ان کو نصیحت کرتے رہیے، ان کو سمجھاتے رہیے. یہی پالیسی گھر میں بھی ہے. بچہ ہے، بچی ہے، بیوی ہے، بہن ہے، بھائی ہے، کوئی عزیز و قارب ہے، دفتر میں ساتھ والا کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کو سمجھانے کی کوشش، اس کی غلطی سے درگزر کر کے سمجھانے کی کوشش جاری رہنی چاہیے. یہ قرآن کا سبق ہے. وَعِظْهُمْ، اور ان کو سمجھاتے رہیے. وَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اور ان کو ایسی بات سمجھائیے جو ان کے دل تک پہنچ جائے، جس سے سمجھانے کا حق ادا ہو جائے، جو اندر تک پہنچنے والی بات ہو، دل پر اثر کرنے والی بات ہو، وہ ان کو سمجھاتے رہیے، اس سے رکنا نہیں ہے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ، اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر اس لیے بھیجا کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے. ہر رسول کو بھیجنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ اللہ کا حکم ہے، اجازت ہے، اذن ہے کہ اس رسول کی اطاعت کی جائے. قرآن پاک میں آ چکا، مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کر لی. کیوں کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، دین کے معاملات میں نبی اپنی خواہش سے بولتا ہی نہیں ہے. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، بولتا بھی وہی ہے جو وحی کے ذریعے احکامات ملتے ہیں. اس لیے دین کے معاملے میں جو حکم دے گا، تم نبی کی اطاعت کرو گے، رسول کی اطاعت کرو گے تو سمجھ لو اللہ کی اطاعت کر لی تم نے. اب یہاں سے وہ بہت بڑا سبق مل رہا ہے، بہت بڑے فتنے کا سد باب ہو رہا ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کافی ہے، سنت اور رسول کے اطاعت کی ضرورت نہیں ہے، تو یہاں سے ثابت ہوا کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کا اللہ نے حکم دیا ہے. تو جو رسول کی اطاعت کا انکار کرے گویا اللہ کا انکار کر بیٹھا. جو حکم دے رہا ہے، حکم دینے والا اللہ ہے.
اپنے طرف سے وہ بڑا ہے کہ وہ ہم قرآن کے ماننے والے ہیں، ہم اللہ کی کتاب کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور اللہ کی کتاب کا فرمایا اس شخص کا قرآن پر ایمان ہی نہیں ہے جو اس کے حلال کو حلال نہیں جانتا، حرام کو حرام نہیں جانتا۔ ایمان کا تقاضا اس کتاب پر یہ ہے، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان۔ اب وہ پڑھیں تو صحیح کہ اس کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے، زبان سے آمنت باللہ، اللہ پر ایمان لیا ہے، اللہ کی ذات اور صفات کے حوالے سے پورا مجموعہ پیکج ہم نے قبول کیا ہے، اس میں کوئی توحید کے علاوہ شرک کی گنجائش نہیں نکلتی ہے۔ تو فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے اذن سے۔ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک، اور اگر انہوں نے، اب منافقین کے بارے میں رویہ تھا نا کہ باطل سے فیصلے کرواتے ہیں، ولو انہم اذ ظلموا، اور اگر یہ لوگ جب ظلم کر بیٹھے تھے اپنی جانوں پر، جاؤکا، آ جاتے اے نبی آپ کے پاس، ان سے گناہ ہو گیا تھا، ان سے غلطی ہو گئی تھی، ان سے گناہ سرزد ہو گیا تھا، صغیرہ کبیرہ ہو گیا تھا، خطائیں ہو گئی تھی، نافرمانیاں کر بیٹھے تھے، تو اللہ فرماتا ہے کیا ہی اچھا ہوتا کہ آ جاتے آپ کے پاس، اور کیا کہتے؟ فاستغفر اللہ، آپ کے پاس آتے، اللہ سے بخشش مانگتے، واستغفر لہم الرسول، اور ان کے لیے رسول بھی، اللہ کا رسول بھی بخشش کی دعا کرتا۔ اب دیکھو اللہ کو تو وہ کہیں سے بھی اللہ سے معافی مانگی جا سکتی ہے، نبی کے پاس آنا کوئی ضروری تھا، لیکن اللہ راستہ دکھا رہا نبی کی اطاعت کا، کہ اللہ کی عطائیں اگر جاتی ہیں تو براستہ رسالت اور نبوت جاتی ہیں، ہدایت ہے، رہنمائی ہے، فضل ہے، کرم ہے، اللہ کے رسول پر ایمان صحیح ہوگا تو پھر ہی وہ عطائیں آئیں گی، اور ایمان میں غلطی ہو گئی، بات پھر وہی آگے کہ ایمان کیا ہے، اس کو کیسے پہچان کرنی چاہیے۔ فاستغفر اللہ واستغفر لہم الرسول، یہ اللہ سے بخشش مانگتے اور اللہ کا رسول بھی ان کے لیے بخشش کی دعا کرتا، لوجد اللہ تواب الرحیم، تو ضرور بر ضرور اللہ کو بڑا توبہ قبول کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا پاتے۔ یہ راستہ دکھایا جا رہا ہے گناہ گاروں کو۔ فلا وربک، اب یہ غور کرنے والی آیت ہے، فرمایا فلا وربک، اے میرے نبی آپ کے رب کی قسم، اللہ اپنی قسم کھا رہا ہے لیکن تیرے رب کی قسم کے، اپنے نبی کی شان کے اظہار کے لیے۔ فلا وربک، اے نبی آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے، منافقین کا تذکرہ چل رہا ہے، حتی یحکموک، جب تک آپ کو حاکم نہ مان لیں، کعبہ نشرف کی طرف، کسی اور کی طرف، کسی باطل کی طرف، کسی تیسرے کی طرف، چوتھے کی طرف نہیں، جب تک آپ کو اپنا حاکم فیصلہ کرنے والا نہیں مانیں گے تب تک یہ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے۔ اور حاکم فیصلہ کروانا، پھر آگے اس کی 2-3 شرائط آ رہی ہیں، سادہ فیصلہ نہیں کہ آپ سے کروا لیں پھر نکل کر باہر احتجاج کریں جی ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے، ہاں جی یہ چمک کا نتیجہ ہے، یہ دمک کا نتیجہ ہے، باہر نکل کر کہیں جی یہ ہم فیصلہ نہیں مانتے، نہیں، کیا فیصلہ، کیسے کہا؟ فرمایا فلا وربک لا یؤمنون، اے میرے محبوب آپ کے رب کی قسم یہ تب تک مومن ہی نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک، جب تک آپ کو اپنا جج اور حاکم نہ مان لے، کن معاملات میں؟ فیما شجر بینہم، ان معاملات میں جو ان کے آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں، تو اپنے جھگڑوں کا فیصلہ کروانے کے لیے آپ کے پاس آیا کریں، اور پھر جب آپ فیصلہ کریں تو کیا ہو ان کی کیفیت؟ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر جب آپ ان کے کسی جھگڑے اور کیس کا فیصلہ کریں تو وہ فیصلہ جس کے خلاف ہو اس کے دل میں کوئی تنگی نہ ہو کہ میرے خلاف فیصلہ ہو گیا۔ ایمان کی شرط، ایمان کی
اگر تنگی آ گئی تو پھر ایمان نہ ہوا کہ نبی کے فیصلے پر دل میں تنگی. فرمایا یہ تب تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو حاکم نہ مانیں اور اپنے جھگڑوں کا فیصلہ آپ سے نہ کروائیں, اور جب آپ فیصلہ کریں تو فیصلے کے خلاف ان کے دلوں میں کوئی تنگی نہ ہو. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا, اور دل سے تسلیم کریں جس کے خلاف بھی فیصلہ وہ خوش ہو کہ میرے خلاف میرے نبی نے فیصلہ کیا ہے. وہ تنگی نہ محسوس کرے, وہ احتجاج نہ کرے, وہ انکار نہ کرے, وہ اس فیصلے پر ناراض نہ ہو, دل سے تسلیم کرے کہ ہاں حق یہی تھا جو میرے نبی نے فیصلہ کر دیا ہے, سچ یہی تھا جو میرے نبی نے فیصلہ کر دیا. فرمایا جب تک یہ دل کی کیفیت ان کی نہیں بن جاتی تب تک ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے. اللہ قسم اٹھا کر کہہ رہا ہے, اے میرے نبی تیرے رب کی قسم تب تک یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے. تو آج شریعت کے فیصلوں کو کوئی کہتا ہے وحشیانہ سزائیں ہیں, کوئی کہتا ہے آج کل کے دور میں یہ چل نہیں سکتی باتیں, کوئی کہتا ہے 1400 سال پہلے کی باتیں ہیں, کوئی کہتا ہے اس زمانے کے تھیں آج ہمارے زمانے کے اور اصول ہیں, ضوابط ہیں. تو قرآن ہماری تربیت کرتا ہے, ہماری اصلاح کرتا ہے, ہماری تعلیم کرتا ہے کہ ہمارا ایمان کیسا ہونا چاہیے, اور پھر اللہ اور رسول کے احکامات کے سامنے ہمیں فلی سرنڈر کرنا ہے, فلی سر جھکا دینا ہے, تسلیم خم کر دینا ہے دل سے, صرف گردن جھکانے سے نہیں, دل سے. قرآن کہتا ہے وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا, جب تک دل سے نہیں مان جاتے تب تک یہ مومن نہیں ہو سکتے. آگے چلتے ہیں جی. وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, منافقین کے بارے میں تذکرہ چل رہا ہے. اگر ہم ان پر فرض کر دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کرو, حکم دے دیتے ہم, اللہ فرماتے ہیں آزمائش کے طور پر بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا نا, جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی, پہلے پارے میں باتیں چل چکی. تو اللہ نے فرمایا جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی, وہ جنہوں نے پوجا کی ان کے قریبی رشتہ دار جنہوں نے نہیں کی وہ ان کو قتل کریں. یہ توبہ کا طریقہ تھا. موسیٰ علیہ السلام نے توبہ کے لیے دعا کی تھی, تو یہ توبہ کا طریقہ آیا کہ ایسے کرو پھر توبہ قبول ہوگی. کتنی آسان توبہ جو ہم کرتے نہیں ہیں, یا اللہ مجھے معاف کر دے, یا اللہ مجھے معاف کر دے. ایک دو آنسو نکل آئے, اگر کوشش کر کے نہیں بھی نکل رہے, کوشش کر کے کوئی رونی سی شکل بنا لیں, کوشش کر کے, چلو اللہ کہے گا ہو تو نہیں, اندر سے کیفیت نہیں بدلی, باہر سے کچھ کوشش تو کر رہا ہے نا. تو توبہ قبول ہوئی بنی اسرائیل کی, اللہ نے کہا قتل کرو. ہاں اتنی مہربانی کی موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر, بادل کر دیا, اندھیرا چھا گیا, تلواریں چلی, 70,000 قتل ہو گئے. تب اللہ نے فرمایا چلو, اللہ نے اگلے وہ آیت پوری پڑھے نا, آپ کو مزہ آ جاتا ہے. اللہ کہتا ہے چلو اللہ نے مہربانی کی, اب توبہ قبول کر لی تمہاری, 70,000 قتل ہو گئے. تب اللہ نے احسان فرمایا کہ توبہ قبول کر لی. یعنی جو تم نے شرک کیا تھا اس کی مکمل تلافی نہیں ہوئی, اللہ نے احسان کیا, چلو اتنی ہی سزا کے طور پر اللہ نے معاف کر دیا. تو یہاں پہ اللہ فرما رہا ہے وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, اگر ہم ان پر لکھ دیتے, ان پر فرض کر دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کرو, اب اخرجوا من دیارکم, یا ان کو حکم دیتے کہ اپنے گھروں سے نکل جاؤ, ما فعلوہ, تو یہ ایسا نہ کرتے. اگر امتحان کے طور پر ہم حکم دیتے اپنے آپ کو قتل کرو, یہ انکار کر دیتے. اگر ہم حکم کے طور پر کہتے اپنے گھروں سے نکل جاؤ, یہ نہ گھر چھوڑتے. منافقین کے بارے میں الا قلیل منہم, ہاں اگر کچھ کرتے تو بہت تھوڑے سے لوگ ایسا کرتے, ورنہ ان کی اکثریت ماننے والی نہیں تھی. ولو انہم فعلوا, اور اگر یہ کرتے ما یوعظون بہ, جس کا انہیں حکم دیا جا رہا تھا, جو نصیحت کی جا رہی تھی کہ اپنے آپ کو قتل کرو یا گھروں سے نکل جاؤ, اگر یہ اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے لکان خیر اللہم, تو وہ ان کے لیے بہتر ہوتا. وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا, اور زیادہ ثابت قدمی کا باعث بنتا ان کے لیے, دین پر ثابت قدمی اللہ کی. تو یہاں سے نقطہ کیا نکلا کہ اللہ اور رسول اللہ کی اطاعت کرنے سے دین پر ثابت قدمی ملتی ہے.
جیسے جیسے بندہ اللہ کی اطاعت میں بڑھتا جاتا ہے اس کے پاؤں مضبوط ہوتے جاتے ہیں سیدھے راستے پر، وہ ڈگمگانے سے پھسلنے سے بچ جاتا ہے۔ فرمایا اگر یہ اللہ کا حکم مان لیتے تو یہ زیادہ ثابت قدمی کا باعث بنتا۔ وَإِذَا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور اگر ایسا کرتے تو ہم اپنی جناب سے، اپنی خاص جناب سے، مِن لَّدُنَّا، اپنی خاص جناب سے اجر عظیم بھی عطا فرماتے کہ ہمارا حکم مان لیا اس لیے ان کو اجر عظیم عطا کر دو۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اجر عظیم بھی عطا فرماتے اور سیدھے راستے پر چلا بھی دیتے ان کو۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، آج کی آخری آیت، سیکنڈ لاسٹ۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو بھی اطاعت کرتا ہے اللہ کی اور رسول کی۔ اطاعت کرنا، حکم ماننا، فرما برداری اختیار کرنا۔ جس نے اللہ کا حکم مان لیا، قرآن میں کوئی حکم آیا اس نے مان لیا کہ نہ بھائی بالکل صحیح، میں ایسا ہی کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم دیا، اس نے سنا تو مان لیا ہاں بھی میں بالکل ایسا ہی کروں گا۔ لیکن قرآن میں تو آتا ہے کہ بیٹی کی بھی وراثت ہے، بہن کی بھی وراثت ہے، بیوہ کی بھی وراثت ہے، ملاوٹ سے منع کیا گیا، ناپ تول میں کمی سے منع کیا گیا، حرام مال کھانے سے منع کیا گیا، زنا سے، بے حیائی سے منع، سارا منع ہے نا قرآن میں۔ تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، وَالرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت کرتا ہے، تو اس کا اطاعت کا انعام اب ذکر ہو رہا ہے۔ یہ انسینٹیو ہے، یہ ترغیب دی جا رہی ہے ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کہ اگر ایسا کرو گے تو یہ ملے گا۔ اب آگے وہ آ رہا ہے جو ملنا ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو بھی اطاعت کرتا ہے یا کرے گا اللہ کے رسول کی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، تو پھر یہ ان لوگوں کے ساتھ ہو جائے گا۔ یہ کس جماعت میں شامل ہو جائے گا؟ یہ جو اللہ کی رسول کی اطاعت کرے گا پھر یہ ان لوگوں میں شامل ہو جائے گا انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ کے انعامات کی بارش ہوئی۔ اب بندہ کہہ سکتا ہے جی فلاں گروپ پر بھی ہے، یہ جو الیکشن جیت کر وزیر اعظم بنے، صدر بنے، جس کا کروڑوں اربوں خربوں کا کاروبار ہے، جو سائنسدان ہیں، جو چاند پر جا رہے ہیں، مریخ پر جا رہے ہیں، بڑے جناب فلاں بزنس والے، ریاست والے، جگیر والے، ان پر اللہ کا بڑا کرم ہے۔ اللہ نے منہ بند نہیں رہنے دیا، اللہ نے بتا دیا کہ اللہ کا انعام کن پر ہے۔ تو فرمایا جو اللہ کی اور رسول اللہ کی اطاعت کرے گا یہ اس جماعت میں شامل ہو جائے گا جس جماعت پر اللہ کے انعامات کی بارش ہے، اور وہ جماعت ہے من النبیین، اس میں نبی شامل ہیں، والصدیقین، اور صدیقین شامل ہیں، والشہداء، اور شہید شامل ہیں، والصالحین، اور نیک لوگ شامل ہیں۔ تو فرمایا اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے سے بندہ اس پارٹی میں چلا جاتا ہے جس پارٹی میں نبی موجود ہے، صدیق موجود ہیں، شہید موجود ہے، صالحین اولیاء اللہ موجود ہیں۔ تو کیا پتہ چلا؟ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں انبیاء کی پارٹی میں چلا جاؤں، جانا چاہتے ہیں یا نہیں جانا چاہتے ہم؟ اگر ہم چاہتے ہیں صدیقین کی پارٹی میں چلے جائیں، یا صدیق اکبر کا نام ہی لینا ہے، بس نعرے لگانے، ان کی پارٹی میں بھی کوئی جانا چاہتا ہے، یا کوئی چاہتا ہے کہ شہداء کی پارٹی میں جائے یا اولیاء اللہ کی پارٹی میں جائے، تو فرمایا ایک ہی طریقہ، اللہ رسول کی اطاعت کرو تم اس پارٹی میں چلے جاؤ گے۔ اور اللہ کی اطاعت، اللہ نے اپنی کتاب نازل کر دی، یہ میرے حکم ہے ان کو مانو، جو کرنے کا حکم دیا ان کو کرو، جس سے بچنے کا حکم دیا اس سے بچو، میرے نبی کی باتوں پر عمل کرو۔ یہ اللہ کے رسول اللہ کی دونوں کی اطاعت آ گئی۔ اگر یہ کرو گے تو تم نبیوں کی جماعت میں چلے گئے، تم شہیدوں کی، صالحین کی، صدیقین کی جماعت میں چلے گئے۔ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اور اللہ فرما رہا ہے کہ ان سے بہتر ساتھی کوئی نہیں ہے۔ یہ ایسی جماعت ہے انبیاء کی، صدیقین کی، شہداء کی، صالحین کی۔ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، جن لوگوں کو اللہ کہہ رہا ہے بہترین ساتھی، ان کا کیا حال ہوگا؟
وحسن اولئک رفیقا اللہم اجعلنا منہم اللہم اجعلنا منہم اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان میں شامل فرما۔ یہی قرآن پاک کی تعلیمات، اور ایک روایت میں آیا کہ جب قرآن پڑھو تو ہر آیت کا حق ادا کرو۔ حق یہ ہے کہ جب جنت کا ذکر ہو، نیک لوگوں کا ذکر ہو، دعا کرو یا اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما۔ جب جہنم کا، جہنمیوں کا، برے لوگوں کا ذکر ہو، فوراً روک یا اللہ ہمیں ایسا نہ بنانا، ہمارا انجام ان جیسا نہ کرنا۔ یہ ہے قرآن کی آیتوں کا حق ادا کرنا۔ تو اب چونکہ اچھے لوگوں کا ذکر تھا، ایسی جماعت کا، اللہ کی جماعت کا، نبیوں کی جماعت کا ذکر تھا، صدیقین، شہداء، صالحین کی جماعت کا ذکر تھا، تو یہاں پہ بنتا تھا کہ ہم رک کر کے اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما لے۔ عکاشہ ایسی تو بازی نہیں لے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے 70,000 ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے، نہ حساب نہ کتاب، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں یا رسول اللہ دعا کیجئے میں ان میں ہوں۔ آپ نے فرمایا تو ان میں سے ہے۔ ایک دوسرا اٹھا جی میرے لیے دعا کیجئے، میں ان میں سے، فرمایا عکاشہ بازی لے گئے۔ اب جس نے جانا تھا ہو چکا، اب یہ دیکھ کر اٹھنے والا تھا، دیکھ کر کہنے والا تھا، جو پہل کرنے والا سابقون الاولون، کیا بات ہی ان کی کیا ہوتی ہے، پیش قدمی کرنے والے، آگے آگے۔ وجعلنا للمتقین اماما، دعا نہیں ہے اے اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا، آگے آگے رہیں، نیک لوگوں میں، نیکی میں آگے آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے، پیش قدمی کرنے والے، پہلے پہل نیکیوں میں آنے والے ہم۔ یہ نہیں کہ گھسڑ کر رگڑ کر پیچھے نیکوں کی جماعت میں آگے اس کی دھول میں ہم چل رہے ہیں، پیچھے مجبوری سے چل رہے ہیں، نہیں۔ شوق کا عالم یہ ہو کہ سب سے آگے کھڑے ہوں۔ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ، اللہ فرماتا ہے یہ محض اللہ کا فضل ہے۔ ایسی جماعت صالحین، انبیاء، شہداء کی، صدیقین کی جماعت میں شامل ہونا یہ تم اپنی محنت سے نہیں ہو سکتے۔ ذالک الفضل من اللہ، یہ محض اللہ کا فضل ہے۔ وکفا باللہ علیما، اور اللہ کافی ہے علم رکھنے والا، اللہ کو ہر ایک بات کا علم ہے۔ یہ نہیں کہ تم کوئی حرکت کرو گے اچھی یا بری اللہ سے چھپی رہ جائے گی، اللہ علیم ہے، اللہ کو ہر ایک بات کا پتہ ہے۔ جب یہ باتیں ہمیں پتہ چل جائیں گی، ہمیں سمجھ آ جائے گی۔ ایمان باللہ کو، توحید کو سمجھنے کے لیے علماء فرماتے ہیں اللہ کے صفاتی ناموں کی تفصیل پڑھیں کہ علیم کیا ہے، حسیب کیا ہے، کفیل کیا ہے، تمہیں پتہ چلے گا کہ اللہ کی ذات کیسی ہے۔ اس سے اللہ کی پہچان اس کی صفات سے آئے گی۔ جب صفات کا ہی نہیں پتا اور اللہ کا تعارف ہی نہیں ہے، ایک بندہ ہے اس کے 2 ہاتھ ہیں، 2 پاؤں ہیں، میری طرح ہے، اب کہتے ہیں کہ یہ عام سا ہے، وہ 22ویں گریڈ کا افسر ہے، وہ کسی ریاست کا بادشاہ ہے، تو آنکھ کان ناک تو ایسے ہی ہے، لکھا ہوا تو نہیں ہے۔ لیکن جب اس کی صفات کا پتہ چلے گا، اس کی پہچان اور معرفت ہوگی، پھر سٹیٹس کا پتہ چلے گا کہ ہماری حیثیت اس کے سامنے کیا ہے۔ ہم تو میں سے آگے نکل ہی نہیں رہے، اللہ تک کیسے پہنچیں گے؟ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین
रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्न अज़ाबहा काना गरामा इन्नहा साअत मुस्तक़र्रम व मुकामा। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यतिना क़ुर्रत अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल अफ़्व वल आफ़ियत वल मुआफ़ात फ़िद दुनिया वल आख़िरह। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यिद दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सग़ीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अह्ययतहु मिन्ना फ़अह्यि अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़यतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। या अल्लाह अपने फ़ज़ल व करम से हमारी तिलावत, बयान और दुआ कबूल फरमा। या अल्लाह हमारी गलतियाँ, ख़ताएँ, सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा। या अल्लाह हमें खैर व बरकत अता फरमा, खुशियाँ और खुशहालियाँ अता फरमा, सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा, दीन पर इस्तकामत और नमाज़ों की पाबंदी नसीब फरमा, कुरान पाक पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, शैतान के वस्व से, हमले और गुमराही से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह इस्लाम पे कायम रख और ईमान पे मौत नसीब फरमा। हमारे घरों को शाद और आबाद फरमा, हमारे बच्चों को खुशियाँ, खुशहालियाँ, खैर व बरकत और आसानियाँ अता फरमा। या अल्लाह हमारे बीमारों को शफ़ा अता फरमा। या अल्लाह हमारे बीमारों को शफ़ा अता फरमा। या अल्लाह हमारे बीमारों को शफ़ा अता फरमा। या अल्लाह हमारे मुल्क पाकिस्तान को सलामती, इस्तेकाम, तरक्की और खुशहाली अता फरमा। या अल्लाह हमारी दुआओं को महज अपने फजल व करम से कबूल फरमा। या अल्लाह हर वो खैर और भलाई जिसका सवाल तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तेरे से किया, हमें वो नसीब फरमा। या अल्लाह हर वो शर और बुराई जिससे तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पनाह मांगी, हम पनाह मांगते हैं, हमें पनाह नसीब फरमा। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह। सारे भाइयों को अल्लाह खैर व बरकत से नवाज़े। अबू बकर बंदा रो गया लाजमी कर फिर बंदे लेकिन इंशाल्लाह ना जी और ना जो वक्त दूर हो जाता बंदा ना फिर लाजमी कर भूल जाती है बंदा हर चीज़ ना जी पिछली ये तो कुदरती बात है।